अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फोरसाइट के साथ मैं हूं अली अब्बास। आज के प्रोग्राम में दो अहम मौजू पर बात होगी। पहले जिक्र होगा पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत के पेश करदा बजट का। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने साल बराए 2022 और 23 के लिए 9,500 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश कर दिया है, जिसमें 500 अरब रुपए से ज़ायद खसारा है। नए बजट में दिफा के लिए 1523 अरब रुपए, तरक्याती मंसूबों के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि FBR से रेवेन्यू की मद में 7,000 अरब रुपए की वसूली का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन अदायगियों के लिए 500 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा भी किया गया है। अब सवाल ये है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो कुछ इजाफा कर दिया गया, लेकिन आम आदमी जो निजी दफातर, सनतों, फैक्ट्रियों में मुलाजमत करते हैं और शहर भर की मार्केटों में मेहनत मजदूरी करते हैं, इस बजट का आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? इसके अलावा आज की दूसरी अहम बात अफगान तालिबान के साथ भारत के बढ़ते हुए ताल्लुकात। गुज़िश्ता हफ्ते भारत से एक वक्त अफगानिस्तान गया, जहां उन्होंने दारुल हुकूमत काबुल में अफगान तालिबान के साथ मुलाकात की। पहले तो इस मुलाकात से मुतालिक सिर्फ गैर मुसद्दिका इतलाआत आ रही थीं, लेकिन बाद में भारतीय वजारत ख़ारजा ने इस मुलाकात की तस्दीक की और अब अफगान वजारत दिफा ने भी ये कन्फर्म कर दिया है कि अफगान तालिबान फ़ौजी तरबियत के लिए भारत जाएंगे और अफगानिस्तान में भारत के कौंसल खाने भी दोबारा खुल जाएंगे। अगर इन तमाम बातों पर अमल दरामद होता है तो तालिबान की आलमी सतह पर क्या पोजीशन होगी और उनके पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात थे उन पर क्या असर पड़ेगा? इन तमाम तर सूरत हाल पर प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर अफगान उमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर मेहमद और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर अंजुम निसार। इन दोनों मेहमानों से अलहदा गुफ्तगू होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अक़वामे आलम में क्या हो रहा है? कौन चौके और छक्के लगा रहा है? दुनिया में तिब और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या तहकीकात हो रही हैं? लॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्म नगरियों की दास्तान। फैशन में क्या इन है और क्या है आउट? ये सब जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट wosa.tv। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वोसा टीवी। प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर खुशामदीद। प्रोग्राम में आज बात हो रही है पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत के पेश करदा बजट की। मईशत पर नए बजट के क्या असरात मरतब होंगे, आम आदमी को कितना रिलीफ मिल सकेगा और दीगर सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर अंजुम निसार। सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकालने का। सबसे पहले ये बताइए कि तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातें इस बजट को नंबर का हेर फेर कह रही हैं, आप क्या कहते हैं इस पर? देखें, जहाँ तक कल बजट की बात है और मैं इकनॉमी की बात कहूँगा, हम ये बिजनेस जनरल पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते, लेकिन जो कल का बजट है इस पर मैं आपकी कुछ जो अच्छी चीज़ें हुई हैं वो भी बात कहूँगा और जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा इकनॉमी पे नहीं पड़ेगा उस पर भी बात कहूँगा। कुछ पेंशन से बात होगी, सूद पे बात होगी। तो एक कल जो बजट पेश किया गवर्नमेंट ने, उन्होंने बताया कि 7,225 अरब रुपए यानी कि 7.25 ट्रिलियन रुपीज़ हम FDIs के जरिए रेवेन्यू हासिल करेंगे। लेकिन अगर इसमें आप एक ख़ास बात देखें और जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत तशवीशनाक बात है और ये हर साल इसका अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है। आज से कुछ 15-20 साल पहले बात होती थी कि भाई सबसे ज़्यादा ये बजट जो है डिफेंस पे लग जाता है। अब जो कल बजट आया है उसमें आप देखा होगा कि 7,225 में से तकरीबन 3,900 अरब रुपए 55% से ज़्यादा पूरे साल पाकिस्तानी पूरे साल ये बजट की डेट स्टार्ट हुई तो ऑलरेडी गवर्नमेंट नेगेटिव में होगी। जो बातें बजट की अच्छी, और ये बहुत तशवीशनाक बात है, मैंने चूंकि इसलिए कहा, इसकी वजह है कि आप कर्ज बढ़ता है अपने हेल्थ केयर पे, अपने नौजवानों के यूथ की ट्रेनिंग पे, तो मैं समझता हूँ कि इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। और यही वजूहत है कि पाकिस्तान कंटिन्यूस मुश्किलात का शिकार है और अब इतनी अनसर्टेनिटी होती है क्योंकि जब तक आपको IMF का पैकेज नहीं मिलता, जो कि हमें उम्मीद है कि 20 जून के तीसरे हफ्ते में 20 से 21 जून को स्टाफ लेवल जब मुज़ाकरात होंगे। अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि 20 जून के उसके बाद जब मुज़ाकरात होंगे तो IMF का पैकेज मिलने का इम्कान है। जो साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, उनका ये स्टेटमेंट आया था कि IMF से कुछ नहीं मिलेगा, मज़ीद महंगाई बढ़ेगी। और जबकि मौजूदा वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल वो ये कह रहे हैं कि IMF जो है हमसे खुश नहीं है,
مزید سخت فیصلے کرنا ہوں گے، تو آپ کے خیال میں کیا سخت فیصلے آگے جا کر کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک شوکت لوگ ہے، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، ان کا وسیع تجربہ ہے. آپ کے پاس 3 طریقے ہیں پاکستان کو موجودہ صورتحال سے لیے. 3 طریقے سے آپ کو ایکسپورٹ بڑھے، لیکن آپ نے کل دیکھا ایکسپورٹ کا مشکل اگلے سال ہم نے $35 بلین رکھا ہے، اور ریمیٹنس بھی کوئی $32-33 بلین رہیں گی. یہ جا کے بنتے ہیں $68 بلین. لیکن جو امپورٹ کا ٹارگٹ رکھا ہے وہ میں سمجھتا ہوں ریئلسٹک نہیں ہے. دنیا میں انفلیشنری ٹرینڈ ہے، کموڈیٹیز کی پرائسز زیادہ ہیں، ہمیں نہیں اندازہ یوکرین کی وار کب بند ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں ہمارا اندازہ ہے کہ امپورٹ کا بل آپ کا کم سے کم، اگر یہی حالات رہے اور پرائسز کا ٹرینڈ یہی رہا، تو کم سے کم $80 سے $85 بلین جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو دوبارہ اگلے سال $15 سے $18 بلین کا خسارہ ہوگا جو آپ کو لون لینے پڑیں گے. اگلے 1 سال میں ہم نے بہت زیادہ پیمنٹیں دینی ہیں. $41 بلین کی ریکوائرمنٹس ہے ہماری، اور ہمارے پاس جب تک IMF کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا، جب تک IMF گرین سگنل نہیں دیتا، ان کی ڈیمانڈز ہم پوری نہیں کرتے، مہنگائی کا شدید طوفان رہے گا، لوگ پریشان رہیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں ان تمام باتوں کے باوجود کچھ پازیٹیو پوائنٹ بھی ہیں. جہاں تک پازیٹیو بات دیکھیں، گورنمنٹ نے کل اچھے جو حالات چل رہے ہیں اس کے حساب سے ایک متوازن بجٹ دیا ہے. گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ بجٹ بہتر آئے. دیکھیں، ایک تو پہلے تھا کہ سیلریز بڑھے. جب انفلیشن ہوتا ہے تو لوگ پہ ایفیشنسی نہیں آتی، کرپشن بڑھ جاتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو جاتی ہے. تو گورنمنٹ نے جن کی مطالبہ وہ 10% سوچے تو گورنمنٹ نے 15% بڑھائی ہے، وچ از اے گڈ ڈیسیشن. اور تنخواہیں بڑھنی چاہیے تھی. گو کہ کچھ انڈسٹریلس کو اس پہ آبجیکشن ہوگا جہاں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹرز ہیں وہاں تنخواہ کا 15% بچ جانا. اور آج کی مارکیٹ میں جہاں ایکسپورٹ میں بہت کمپٹیشن ہے وہاں مشکلات کا کچھ انڈسٹری شکار ہوگی. لیکن انڈسٹری کی آلریڈی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہاں باہر کی مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو میں جو بات کر رہا تھا کہ 3 رستے ہیں پاکستان کو آگے نکلنے کے یا ان مشکلات سے نکلنے کے. ایک تو ہمیں ایکسپورٹس بڑھانی ہوگی، لیکن پچھلے 75 سال میں اگر آپ دیکھیں تو مشکل سے ہم اس سال $32 بلین کی ایکسپورٹ کر پائیں گے، اور اگلے سال کا ٹارگٹ ہے $35 بلین. دوسرا ٹارگٹ جو پیسہ ریمیٹنس کا ہے وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں قرضہ اتارنے میں یا ٹارگٹ میٹ کرنے میں. تو وہ جو پیسہ دنیا میں جو باہر سے آتا ہے ریمیٹنس لوگ بھیجتے ہیں، وہ استعمال ہوتا ہے انڈسٹری کے اندر، وہ استعمال ہوتا ہے پروڈکشن کے اندر. یہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے سب سے زیادہ، وہ چلا جاتا ہے پراپرٹی کے اندر. جو گورنمنٹ نے اچھا ڈیسیشن لیا ہے کہ پلاٹ، لینڈ، پراپرٹی جو ضائع ہو رہی ہے، جو یوٹیلائز نہیں ہو رہی، تو ان کے اوپر ٹیکس لگایا ہے. تو لوگ اپنا پراپرٹی سے پیسہ نکالیں گے، جب مارکیٹ میں آئے گا تو وہ انڈسٹریل پروڈکشن یونٹ میں لگنا چاہیے. ایک تیسرا سیکٹر ہے جو میں نے کل گورنمنٹ نے اچھی بات کی ہے، IT سیکٹر. IT سیکٹر کی ایکسپورٹ ہمیں بڑھانی ہوگی اور اپنے یوتھ کو اس میں کھپانا ہوگا. ہر سال 30 لاکھ افراد جاب مارکیٹ میں آتے ہیں اور وہ کھپ نہیں سکتے چونکہ موجودہ ہی انڈسٹری نہیں چل رہی. اگر موجودہ اسٹاف کو اپنی جابس نہیں دے سکتے تو 30 لاکھ نوجوان آ رہے ہیں، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کو ہمیں جابس مارکیٹ میں سیٹ کرنا ہوگا. اور وہ ایک سیکٹر ہے IT سیکٹر. IT سیکٹر کی اچھی بات ہے، گروتھ ہو رہی ہے، لیکن جو ہم کوانٹم لیپ ایکسپورٹ چاہتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ 2 سے اگلے 2-3 سال میں $15 بلین جائیں، تو یہ ایک چیز کو کور کر سکتی ہے. لیکن اس کے اندر ہمیں اپنے نیٹ کے اندر، اپنی IT پالیسی کے اندر نوجوانوں کو انسینٹیوز دینے ہوں گے. نوجوانوں کو جب ٹیکس فری انوائرمنٹ کرنی ہوگی، آن لائن، ای کامرس، جو بھی IT سیکٹر سے ریلیٹڈ بزنس ہے اس کے اندر میں ان کو ایک بڑی اچھی کنڈیسو انوائرمنٹ کریٹ کریں. چونکہ آج کا بزنس، فیوچر کا بزنس پاکستان کی یوتھ نے چلانا ہے. ان پہ اگر آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، انویسٹمنٹ ان ہیومن بینگس وچ از دی نیڈ آف دا ٹائم، تو ہم بھول جائیں کہ ہم کوئی گروتھ کر پائیں گے. 5% گروتھ کا ٹارگٹ رکھا ہے گورنمنٹ نے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے کچھ ایریاز میں اچھے ڈیسیشن لیے ہیں. انہوں نے کہا ہے جو ایکسپورٹرز کے، انڈسٹریلس کے فنڈ پھنس جاتے ہیں کوئی $400 بلین کے قریب ہے، یعنی کہ $2 بلین بزنس مین کا گورنمنٹ کے پاس پڑا ہوا ہے، جو واپس اپنا ہی پیسہ میں لینے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اور آج کل کیپٹل مارکیٹ بینکنگ سے آپ لیں تو کوئی 17-18% عام آدمی کو ملتا ہے. اس انٹرسٹ ریٹ پہ کیسے آپ سروائیو کر پائیں گے؟ تو انہوں نے ایک اچھا ڈیسیشن لیا، اناؤنس کیا ہے. ایک CNIC کی کنڈیشن تھی کہ آپ جب مال بیچتے ہیں اپنے کسی کو تو CNIC آپ ڈیمانڈ کرتے تھے، وہ گورنمنٹ نے ایگزیمپشن دی ہے، بہت اچھی بات ہے. ریٹیلرز کے جو چھوٹے تاجر ہیں جن کا بہت دہینہ مطالبہ تھا کہ آپ ہمیں ٹیکس والے FBI والے تنگ کرتے ہیں، تو ہم ٹیکس نیٹ میں نہیں آ سکتے اور نہیں آنا چاہتے کہ ہمیں خوف ہے اگر ہم ٹیکس نیٹ میں گئے تو ہمیں مشکلات، تو وہ نہیں آتے تھے، وہ ٹیکس نیٹ کا حصہ نہیں بنتے تھے بہت بڑی تعداد. تو کل گورنمنٹ کا ایک بہت ہی مثبت پازیٹیو ڈیسیشن جو ہوا ہے کہ ریٹیلرز کو، خاص طور سے چھوٹے ریٹیلرز کو 3 سے 10,000 کی لمٹ کے اندر ان کو فکس ٹیکس کر دیا ہے. فکس ٹیکس کا مطلب ہے ان کو کوئی نوٹس نہیں آئے گا، کوئی آڈٹ نہیں آئے گا، کوئی FBI کا بندہ ان کے شاپ پہ نہیں جائے گا.
ان کے بجلی کے بل کے حساب سے وہ ٹیکس دیں گے 3,000 سے لے کے میکسیمم 10,000 وچ از آئی تھنک اے ویری گڈ پازیٹیو ڈیسیجن. جو چھوٹے تاجر جو اور یہ آئندہ چھوٹے تاجر چھوٹے سے درمیانے سے بزنس مین بڑے بنتے ہیں جب آپ ایک سسٹم میں آتے ہیں. جی جناب. ٹھیک ہے، مثبت پہلو تھے اس بجٹ کے وہ تو آپ نے تقریباً سارے ہی بتا دیے. اچھا، تاجروں کے لیے بھی کچھ سہولتیں آ گئی ہیں، لیکن جو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آئی ٹی سیکٹر کے لیے نوجوانوں کو ملازمتیں ملنے چاہیے. اب سوال میں تھوڑا سا سیاسی ذکر ضرور ہے کہ پچھلی حکومت نے بھی 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ تو کیا تھا لیکن ملا کچھ بھی نہیں ہے. اب اتنی بڑی تعداد میں سینکڑوں یونیورسٹیوں سے ہر سال طلبہ پاس آؤٹ ہو کر آ رہے ہیں لیکن ان کے لیے ملازمتوں کے مواقع نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو کیا توقعات حکومت سے کہ وہ کس قدر ان معاملات پر پورا اترے گی اور کیسے روزگار کے مواقع پیدا کر سکے گی؟ دیکھیے بہت مشکل کام ہے. اب امپورٹ بین کہنا تو چلے ان کو ضرورت تھی وہ سمجھتے ہیں، اور امپورٹ بین ان چیزوں پہ لگایا گیا. کئی تو ایسی چیزیں پاکستان میں بنتی نہیں ہیں، اور کئی ایسی چیزیں جو اگر بنتی بھی ہیں تو ان کی یہاں پہ وہ کوالٹی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ راتوں رات آپ لوکل پروڈکشن لگا لیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب اب سیلون پہ انہوں نے لگا دیا کاسمیٹک برانڈ ہے، کہنے کو لگژری گڈس ہیں، انہوں نے کھانے پینے کے آئٹم بند کر دیے لگژری گڈس ہیں. تو وہ جو سیکٹر پھیلتا ہے، جو سیلونز میں لڑکیاں لڑکے کام کرتے تھے ان کا تو بند ہو گیا. فرنیچر کھلے تھے، بھائی آپ بے شک ڈومیسٹک انڈسٹری کو سپورٹ کریں، ان کو پروٹیکشن دیں. امپورٹ بین کرنے سے گورنمنٹ کا مشکل سے مہینے کا 30-40 ملین لگتا تھا، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے جاب کی صورت میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہوں گے. تو یہ بجائے کہ آپ جابس کریٹ کریں، آپ ان کو اور اکنامی کو سگڑتے چلے جائیں گے تو اس کا نتائج اچھے نہیں ہوں گے. آپ نے بالکل صحیح بات کی، پچھلی گورنمنٹ نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا، نہیں دیا. تو ان کو جابس کے لیے جیسے میں کہا 30 لاکھ افراد کا مطلب ایک چھوٹا سا کوئی بیلجیم چھوٹے ملک ایک پورا ملک بن جاتا ہے 30 لاکھ، اور اگلے سال پھر 30 لاکھ آ جائیں گے. تو ان کے لیے کوئی ایسا راستہ ان کو، چونکہ دیکھیں آئی ٹی میں تو سب نہیں جا سکتے، آئی ٹی بہت اچھا سیکٹر، گروتھ ہونی چاہیے. تو ہمیں نان ٹریڈیشنل کاٹن میں ٹیکسٹائل میں تو آپ نے دیکھ لیا ہر سال ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، بڑھنی چاہیے. لیکن ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ آپ 100 بلین نہیں کر سکتے. بنگلہ دیش کا ٹارگٹ اگلے 3 سال بعد کا $90 بلین، 3 سال بعد کا 2025 کا. ہم 30 بلین پہ بیٹھے ہیں. چلے اچھی بات ہے، انہوں نے محنت کی، ایفیشنسی ہے. تو ہمارے یہاں ان چیزوں پہ توجہ دینی ہوگی کہ ہم آگے بڑھ سکے. انفارچونیٹلی ایک ویژن آؤٹ آف باکس سولوشن، ایک فیوچر، اور جو ہم کہتے ہیں ہم آگے بڑھنا ہے، تو آگے بڑھنے خالی اناؤنسمنٹ سے نہیں ہوتا. کچھ اچھے اقدامات کیے ہیں اور کچھ ایونیوز چھوڑ دیے گئے ہیں. ترقی کا راستہ کا 5% گروتھ ہے، تو ہم کب آگے جا کے 7-8% گروتھ کریں گے تاکہ پر کیپٹا انکم بڑھ سکے. پر کیپٹا انکم ہماری تمام ریجنل باہر، لیکن ہم بہت اپنے ریجن میں بھی سری لنکا آپ دیکھیں ان کا، یہ سری لنکا کا ایک اچھا اگزامپل نہیں ہے. اس کے بعد بنگلہ دیش، افغانستان تک کی کرنسی ہم سے مضبوط ہے. افغانستان جس پہ مذاق اڑاتے ہیں، نام آتا ہے کہ افغانستان طالبان، تو وہ ہم سے آگے کرنسی کے چل، ان کی اسٹیبلٹی ان کو کرنسی میں نظر آتی ہے. آپ کی میں نے بنگلہ دیش کی بات کی، ان کا ٹکا 92-93 کا ہے. تو ان کو تو ڈالر میں آتا ہے، تو ان کے لیے تو بہت اچھی بات ہے کہ ان کے ریزرو ہم سے کہیں زیادہ ہے. انڈیا چلے اب تو ان سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا، ان کے ریزرو $670 بلین ہے. ہمارا ان کا 2% ریزرو نہیں ہے، 2% ریزرو نہیں ہے انڈیا کے مقابلے میں. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اپنے ہارٹی کلچر، ہم حلال فوڈ، ہم آئی ٹی سیکٹرز، ہم اپنی خواتین جو 3% کام کرتی ہیں سوسائٹی میں، باقی تو کام ہی نہیں کرتی چونکہ ان کے مواقع ہی نہیں ہے. جب مردوں کو مواقع نہیں ہے تو خواتین ایک عنصر بہت اس میں چلے جاتا ہے. ہماری ایگریکلچر پروڈکٹ اچھی بات ہے، اس سال اچھا رزلٹ آیا ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں کچھ بہتر کام کیا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے بڑھنے کے باوجود ہم انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو پچھلے 10 سال سے مسلسل نیچے جا رہا ہے. 24% جو کہ اس سال 15% ہو گیا ہے. جب آپ کا ٹیکسٹ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی نیچے جائے گا تو آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کر سکیں. سیونگ ریٹ آپ کا اور نیچے چلا جا رہا ہے. سیونگ ریٹ آپ کا 20% سے 13 پہ آ گیا ہے. تکلیف دہ بات ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اور گورنمنٹ ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی، ایک اکنامک انسرٹینٹی ہے، تو ہمیں اپنی اکنامک انسرٹینٹی کو ختم کرنا ہوگا. کرنسی میں اسٹیبلٹی لانی ہوگی، انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہوگا. آئی ایم ایف کے پیکج کے بعد جانے کے بعد ہمیں امید ہے کہ ہمیں ایک ریلیف ملے گی اور تھوڑی کرنسی میں اسٹیبلٹی دیکھیں گے، اور اس کے نتیجے میں دوسرے انسٹیٹیوشن ہمیں لون کا راستہ کھولیں گے. ہم آگے انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں لون کے اچھا سر، آپ کی بات قطع کلامی کی معذرت، جیسے آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے جو ہمیں لون ملنا ہے اور جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں وہ پوری کرنا خاصا ضروری ہے. تو آئی ایم ایف کی شرائط کے بعد ہی جو پچھلی حکومت نے معاہدہ کیا تھا اس کے بعد ہی تیل کی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. تو پاکستان میں ٹیکسٹائل کی ایک بڑی انڈسٹری ہے اور یہی ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس میں بھی اس کا اچھا خاصا حصہ ہے. تو جب تیل کی قیمت اور گیس کی قیمتیں بڑھنے سے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری متاثر ہو رہی ہے، تو آگے جا کر پھر ایکسپورٹ پر اس کا اثر نہیں آئے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کے $1 بلین جا رہی ہیں.
جس میں بہت بڑا $20 ہے، اور ہمارا ٹیکسٹائل ملین بیس سے پہنچ گیا ہے. ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی کاٹن، اگر ہم نے اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے. جب امپورٹ کریں گے تو ڈالر ٹرم میں امپورٹ ہوں گی. یہ تمام چیزیں دیکھنی ہے، تو حالات بہت مشکل ہے. ہمیں اپنی یوتھ کو، اپنے ینگسٹرز کو، آئی ٹی سیکٹرز کو، ای کامرس کو، ہارٹیکلچر سیکٹرز کو، فریش فوڈس کی ایکسپورٹس کو، ہمیں یہاں سب کو دیکھنا ہوگا. جب تک آپ اپنے، چونکہ نہیں تو یہاں پہ مجھے خدشہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، کرپشن بڑھتی چلی جائے گی، آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. گورنمنٹ کی یونٹ کا قائم ہونا بہت مشکل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ انجم نثار صاحب. کراچی چیمبر آف کامرس کے سابق صدر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے وفاقی حکومت کو کچھ تجاویز دی ہیں کہ برآمدی شعبے پر توجہ دی جائے، ملکی برآمدات کو بڑھایا جائے، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کو بھی فروغ دیں. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے افغانستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کے دوبارہ قیام پر. اسٹے ود اس. سنسنی کے شور میں مصدقہ خبروں کی پہچان. ووسا ٹی وی اب ایک قدم اور آگے. حالات حاضرہ، خبریں اور تبصرے اب صرف ایک کلک کی دوری پر. اپنے اسمارٹ فون اور دوسرے گیجٹس اینڈرائیڈ یا آئی او ایس کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے ووسا ٹی وی کی اپلیکیشن، یا امیزون اسٹک اور روکو ٹی وی پر دیکھیے 24/7 ووسا ٹی وی کی نشریات. ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی. پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب بات ہوگی بھارت اور افغانستان کے درمیان ایک بار پھر تعلقات استوار ہونے سے متعلق. ماضی قریب میں پاکستان نے امریکہ میں طالبان کے درمیان مذاکرات میں خاصا اہم کردار ادا کیا. امریکہ بھی بارہا یہ بات کہتا رہا کہ پاکستان کے تعاون کے بغیر فوجی انخلا اور افغانستان میں دیر با امن کا قیام ممکن نہیں ہے. لیکن افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد افغانستان نے اپنے تعلقات بھارت سے جوڑنا شروع کر دیے ہیں. اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ماہر افغان امور بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر محمد. سر بہت بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ افغانستان کی صورتحال معمول پر آنے کے بعد ان کے بھارت کے ساتھ جو تعلقات قائم ہو رہے ہیں، آپ انہیں کس طرح دیکھتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی شامل کر لیجئے کہ اس کے خطے پر اور عالمی سطح پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. بہت شکریہ. جس طرح آپ کے سوال کا کہ افغانستان اور باقی دنیا کے ساتھ اسپیشلی جو ان کا سفارتی محاذ ہے، اور ان پر نہ ان کی ریکگنیشن ہے اور نہ ان کے ساتھ اتنے تعلقات ہیں. البتہ بعض ممالک کے کچھ ایمبیسیز یا وہاں پر ان کے قونصلیٹ کھلے ہوئے ہیں، لیکن جہاں تک ہم خطے کی بات کرتے ہیں تو باقی سارے جو ان کے پڑوسی ممالک ہیں، ان کے تو افغانستان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے تعلقات ہیں، کیونکہ ایک تو ان کے فرنٹیئرز ملتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ڈپلومیٹک مشنز بھی ہیں، اور تیسری طرف کہ ان کے ادروائز بھی پولیٹیکل رابطے بھی ہیں. لیکن انڈیا ایک ایسا ملک تھا جو طالبان کو بالکل ریکگنائز کرنے کے لیے یا ان کو ایک پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کے طور پر بھی ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور تھرو جتنا بھی یہ 20 سالہ جنگ ہوا ہے طالبان کے خلاف، یہ سفارات اور باقی جتنی حکومتیں تھیں، خواہ کرزئی کی تھی یا اشرف غنی کی تھی یا اس کے علاوہ امریکہ اور ناٹو ان کے ساتھ، بلکہ یہاں تک کہ جب امریکہ نکل بھی رہا تھا تو انڈیا یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے جنگ کو جاری رکھے اور ادھر سے نہ نکلے. اور اس کے بعد بھی جب طالبان نے حکومت لے لیا تو ایک کہتے ہیں زور بندوق لیا ہے اور اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے، اور یہ ایک دہشت گرد گروپ ہے. لیکن میرے خیال میں کہ جس طریقے سے طالبان پریویل کر گئے، وہاں پر پیس آ گیا، وہاں پر جتنا اپوزیشن تھا تقریباً ختم ہو چکا، اور ابھی وہاں پر جو باقی دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں بہتر ہے. یہاں تک کہ UN کے بھی مشن آتے ہیں، ہیومینیٹیرین سپورٹ بھی ملتا ہے، اور باقی ان کے بھی وفود وہاں پر جاتے ہیں، اور مختلف اس میں دوحہ آفس ابھی تک کھلا ہوا ہے. لیکن انڈیا نے لیٹلی ریئلائز کیا کہ شاید ہم یہ ڈپلومیٹک راستے سے بھی پیچھے رہ گئے، اور دوسرا تعلقات کے لحاظ کے سٹیکس تھے، ان کے جو سپیس تھا وہ بھی لوز کر گئے ہیں.
تو انہوں نے لیٹلی کچھ امداد بھجوایا کیونکہ وہاں پر انسانی المیہ تھا، میڈیکل ایڈ بھجوایا، اس کے علاوہ کچھ فوڈ گرینز وغیرہ بھجوائے پاکستان کے راستے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اب ان کا جو مشن گیا تھا، ڈپلومیٹک مشن گیا تھا کہ طالبان کے امیر متقی جو ان کا فارن منسٹر جو ہے انٹرم، اس کے ساتھ ملے اور اس نے کہا یہ اچھی شروعات ہے، ہمیں سب سے پہلے ڈپلومیٹک ریلیشن قائم کرنے چاہیے اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ اور تعلقات قائم کرنے چاہیے. اسی طریقے سے ان کا مشن کے نتیجے میں جو ڈیفنس منسٹر تھے افغانستان کے، اس نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پہلے ہمارے جو فوجی تھے وہ انڈیا میں ٹریننگ حاصل کرتے تھے، اور اگر اس کی شروعات ہو جاتی ہے لیکن اس شروعات سے پہلے ہم ایک دوسرے کو ریکگنائز کر لیں اور تعلقات کو پولیٹیکل طور پر استوار کر لیں تو پھر ٹریڈ اور باقی چیزوں کی بات ہوگی اور ہمارے لیے راستے کھل جائیں گے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ادھر جاتے ہیں یا اس کے علاوہ میڈیکل کے لیے جو لوگ انڈیا جاتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں افغانستان کی تو ایک قسم کی ان کو اپروچ کیا ہے انڈیا نے، اور انڈیا نے یہ ضرورت محسوس کی ہے کیونکہ ان کا جو پاکستان کا ویسٹرن فرنٹ تھا، وہاں پر جو ان کے کونسلیٹ تھے وہ پاکستان کے خلاف اسپیشلی اس جنگ میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے، اور ابھی وہ کونسلیٹ نہیں ہے تو وہ بلائنڈ ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر ان کے جو منصوبے تھے وہ سارے فریز ہو گئے. اور تیسرا، انہوں نے جو میڈیا کے ذریعے سپیس گین کیا تھا وہ سپیس بھی وہ لوز کر گئے. تو وہ لوز سچویشن میں تھے، ون ون میں نہیں تھے، جبکہ پاکستان ون ون میں تھا. تو یہ ایک کاؤنٹر آیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا آگے کس طرح آگے بڑھاتے ہیں تعلقات. ٹھیک ہے میمن صاحب، جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا اور 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کی تو یہ واضح طور پر دیکھا گیا کہ پاکستان میں عوام کی ہمدردیاں افغان عوام اور طالبان کے ساتھ تھیں. اب حالات بہتر ہونے کے بعد افغان طالبان کا بھارت کے ساتھ تعلقات قائم کرنا اور روابط قائم کرنا، اس سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر کیا اثر آئے گا؟ جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، وہ ان کا تو ظاہر ہے کہ ایک چناکیا جو اسٹریٹجی ہے اس کو اپنایا ہوا تھا اور اس پر وہ کافی کامیاب بھی تھے، اس لیے کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین بھی استعمال ہو رہی تھی اور وہاں پر جو حکومت ہی تھی اشرف غنی کی یا کرزئی کی، اس کے علاوہ وہاں پر جو ناٹو اور امریکہ کا جو ہولڈ تھا تو ان کے بھی انڈیا کے ساتھ بڑے اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات تھے. انڈیا نے تقریباً کوئی 3 بلین کے لگ بھگ ڈالرز وہاں پر انویسٹ کیے تھے مختلف پروجیکٹس میں، کچھ ڈیمز میں، کچھ لائبریری بنائی تھی اور باقی بھی بہت سارے افغانی انڈیا جاتے تھے علاج، تعلیم، اور اس کے علاوہ ان کے فوجی وہاں پر ٹریننگ حاصل کرتے تھے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے ایک دم ختم ہو گئی. جب ختم ہو گئی تو اب وہ جو دوبارہ تعلقات قائم کر رہے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کے جو کنسرنز ہے، ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. دوسرا، پاکستان چاہتا ہے کہ جس طرح ریجنل ممالک اور اس میں اگر انڈیا بھی شامل ہو جائے اور افغانستان کو ریکگنائز کرتے ہیں یا ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس پر پاکستان کو اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ طالبان کا کیس ڈپلومیٹک فرنٹ پر ریکگنیشن کے لیے آگے بڑھا رہا ہے. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ پھر ان کا ٹریڈ کھل جائے گا اور ٹریڈ کے راستے اب انڈیا کے پاکستان کے راستے ہیں تو پاکستان ٹرانزٹ کی جو فیسلٹی ہے وہ پرووائڈ کر دے گا. لیکن پاکستان کو جو مشکلات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو کنسلیٹ تھے اسپیشلی جو ان کے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ تھے یا جو وہاں پر جو دہشت گرد گروپ تھے ان کے ساتھ ان کی ایکسس تھے، نیکسس تھا ان کا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارا ویسٹرن فرنٹ کو اور پھر بلوچستان فرنٹ کو انڈیا نے اسپیشلی ان کے اجیت دوولہ اور بلکہ پرائم منسٹر مودی بھی کہتا تھا کہ ہم کافی جو بلوچستان کا مسئلہ ہے اس میں ہم ان کے ہمدرد اور ان کو امداد اور بلکہ ان کے پاسپورٹ اور بہت ساری چیزیں استعمال کر رہے تھے تو وہ بھی پاکستان کے خلاف تھا اور اس میں بھی ایران کی اور کچھ افغانستان کی سرزمین بھی استعمال ہوتی تھی. کلبھوشن یادیو جو ایک اسپائی تھا وہ ادھر سے پکڑا گیا تھا، ایران کے راستے آیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو تھی پاکستان کے سلامتی اور پاکستان کے جو
لا اینڈ آرڈر سچویشن اور پیس کے لیے اور اسپیشلی سی پیک کے لیے ڈٹرمنٹل تھے، یہ ان کے خلاف تھے. اور انڈیا سنس امریکہ کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور ان کے ساتھ ان کے فوجی تعلقات اور باقی تعلقات بھی بڑے گہرے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ چائنا کے خلاف ایک بلورک کا کردار ادا کرے اور چائنا کو کنٹین کرے. تو کنٹین کرنے کے لیے ان کا جو سی پیک منصوبہ ہے وہ ان کا BRI کا سب سے فلیگ شپ اور پہلا منصوبہ ہے. تو اس کو ڈیریل کرنا، وہاں پر اگر پرامن حالات نہ ہو، اسپیشلی بلوچستان میں، گوادر میں، اور اس کے علاوہ باقی رستے میں اگر ان کے اس طریقے سے جو حملے ان پر ہو رہے تھے، ریسنٹلی جو حملے ان پر ہوئے ہیں، ان کا جو کنفیوژن سینٹر تھا اس پر حملہ ہوا، اس کے علاوہ قونصلیٹ پر ہوا، ان کے علاوہ انجینئرز پر ہوا، تو یہ یقینی طور پر ایک ایسی بات ہے کہ جو سی پیک کے دشمن ہیں اس میں ظاہر ہے کہ انڈیا بھی شامل ہے اور امریکہ اور باقی ممالک جو ہے یورپ کے، وہ بھی اس طرح اس کو نہیں چاہتے. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ جس طریقے سے ابھی انہوں نے کچھ بات چیت بھی ان کے ذریعے شروع کی ہے، پاکستانی طالبان جو وہاں پر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہے وہ کہتے ہیں کہ تعلقات ضرور بنا لے لیکن دوسرے ملک کے خلاف نہ ہو. یہ پاکستان کا اور ڈپلومیٹک سٹینڈ بھی ہے اور ادروائز یہ کنوے بھی کیا گیا. اثر گزشتہ مہینوں میں TTP کی طرف سے پاکستان کی فوج پر کئی بار حملے کیے گئے جن میں کئی شہادتیں ہوئیں اور پھر افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے بعد سیز فائر ہو گیا. لیکن اب جب افغان طالبان فوجی تربیت کے لیے بھارت جائیں گے تو افغانستان میں بھارت کا اثر و رسوخ اور مداخلت بڑھ نہیں جائے گی اور یہ بھی خدشہ ہے کہ افغان سرزمین دوبارہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے لگے. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جہاں تک پہلے میرے خیال میں جو ان کے فوجی جاتے تھے تو افسر ان کے کافی ہوتے تھے اور تقریباً 180 کے لگ بھگ ان کے مختلف کیڈٹس اور ان کے آفیسر کور کے مختلف جگہوں پر دہرادون وغیرہ میں یا ان کے باقی جو ٹریننگ سینٹرز ہیں وہاں پر تربیت حاصل کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ جس ملک میں وہ تربیت حاصل کرتے ہیں تو وہاں پر ضروری ہے کہ ایک تو انٹیلیجنس ادارے ان کو کلٹیویٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. دوسرا جو نیکسس تھا وہ را کا اور انڈیس کا کافی گہرا نیکسس تھا اور وہ نیکسس پاکستان کے خلاف استعمال ہوا ہے اور اس میں کافی روابط تھے. لیکن اب انڈیس وہاں پر نہیں رہا اور را بھی کافی حد تک سکویز کر چکا ہے یا اسپیس لوز کر چکا ہے یا وہاں پر ابھی وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ٹریننگ حاصل کریں گے تو ہر ملک کی مرضی ہے کہ اپنے فوجیوں کو کہاں پر بھیجتے ہیں اور یہ ریسیپروکل ہوتا ہے. یعنی اگر ان کے آتے ہیں تو ان کے بھی پھر ادھر چلے کیونکہ بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس طرح پاکستان کا بھی ہے. لیکن میرے خیال میں کہ اب یہ جو بات ہے ٹریننگ والی اتنی آگے نہیں بڑھے گی. اور چوتھی بات یہ آ جاتی ہے کہ ابھی اس کو ٹائم لگے گا اور ٹائم اس لیے لگے گا. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو تعلقات خراب ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد جو نئے فوجی جا رہے ہیں تو انڈین بھی ایک قسم کے اپریہنسو ہوں گے کہ یہ جو آ رہے ہیں آیا یہ اگر وہ ہارڈ کیڈر ہے اور یہاں پر جس طریقے سے ان کے سوچ ہے طالبان کے بارے میں کہ یہ بھی کشمیر کے بارے میں بھی جہاد میں ایکٹیو ہو سکتے ہیں یا اس کے علاوہ ان کا نظریہ جو ہے ہندوتوا اس کے ساتھ بھی مطابقت نہیں رکھتا. اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ افغانستان بھی ایک ملک ہے جس پر ان کو ویزے کی پابندیاں ہیں یا وہاں پر اسپیشل قانون ہے ان کے لیے ان کے شہریوں کے لیے. یہ ساری چیزیں انہوں نے دیواریں بنا دی ہے اور ان دیواروں کو گرتے گرتے اور راہ ہموار ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے بھی جو یہاں پر آئیں گے تو ان کو بھی اسس کیا جائے گا کہ آیا یہ ایسے سوچ کے ساتھ تو نہیں آ رہے ہیں کہ اس میں کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کا عمل دخل ہو یا پھر یہ کسی نیبر کے خلاف استعمال ہو یا یہاں پر ایک ایسا نیٹ ورک قائم نہ کر لے. تو یہ بھی ہے. لیکن جہاں تک ٹریننگ کا تعلق ہے تو پاکستان میں بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ابھی تک جو ٹریننگ حاصل کی تھی جتنی ان کی فوج جو ڈسمنٹل ہو گئی
تو وہ تو آسٹریلیا نے، فرانس نے، انڈیا نے، امریکہ نے، برٹن نے، جرمنی نے ان کو ٹرین کیا تھا. لیکن وہ جتنے سوفسٹیکیٹڈ ٹریننگ اور جتنے ماڈرن ہتھیاروں پر ہوئی تھی اور جس طریقے سے ان کو ساتھ لے کر ان کی ٹریننگ اور پھر اس کے علاوہ ان کو آن گراؤنڈ ساتھ آپریشن میں رکھا گیا، لیکن جس طریقے سے وہ کولیپس کر گیا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ آیا ان ملکوں کی ٹریننگ کتنی کارگر ہے افغانستان کے حالات میں، ان کے تناظر میں، ان کے جو نیچر ہے، ان کا جو گراؤنڈ ہے، ان کے وہاں پر جو جس طریقے سے جنگ کے ٹیکٹس سے ان کے ساتھ کتنا مطابقت رکھتا ہے. ایک اور بات بھی ہوئی تھی کہ ان کے اکیڈمی میں کچھ افغان ٹرینیز پر، ان کے آفیسرز پر، ان کے اسپیشلی جو وومن فالک تھا انڈیا میں، اس پر کچھ اس طریقے سے ان کو پیش کیا گیا تھا یا ان کے بارے میں کچھ ایسی ڈسکشن ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہاں پر جھگڑا ہوا اور پھر دونوں کیڈٹوں اور ان کے جو آفیسرز تھے ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی، جس میں بہت سارے انڈیا کے فوجی زخمی ہو گئے تھے اور افغان فوجی بھی. تو یہ جو کلچرل یا جو وہ ریلیجس سینٹیمنٹس ہے یا سینسٹیویٹیز ہے وہ بھی اپنی جگہ پر قائم ہے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نصیر مہمند ہمارے ساتھ موجود تھے اور کافی تفصیل سے انہوں نے بھارت اور افغانستان کے درمیان تعلقات کے دوبارہ قیام پر روشنی ڈالی اور اپنا تجزیہ بھی پیش کیا. فی الحال پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. پروگرام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.